अस्सलाम वालेकुम। दुबई टी हाउस के ज़ेर एहतमाम मैं अपने प्रोग्राम अदब की बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये छोटी सी काविश, जिसके पीछे हुसैन शहजाद बानी दुबई टी हाउस और अदनान मुनव्वर दानी जो कि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, इस छोटी सी काविश का बुनियादी मकसद ये है कि उन अदबी शख्सियात से बराह रास्त गुफ्तगू की जाए जिनका कलाम या जिनका लिखा हुआ मवाद हम सोशल मीडिया पर या किताबी शक्ल में या मुशायरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। कलाम शायर बाजुबान शायर सुना जाए और शेर के असरार और रमूज पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है यूएई में मुकीम एक नामवर शायर, जो ना सिर्फ यूएई बल्कि हिंदुस्तान में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। सीनियर शोरा में इनका शुमार होता है। हिंदुस्तान से ताल्लुक है, लिहाजा वहाँ पर भी मुशायरों में मदऊ किए जाते हैं। मेरी मुराद है जनाब सैयद आसफ सरोज साहब से। प्रोग्राम में खुशामदीद सर। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए, दुबई टी हाउस का और आपकी पूरी टीम का, अदनान का, आपका, हुसैन शहजाद साहब का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खुशामदीद सर। जैसा कि हमारा सिलसिला है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपने शेरी सफर के बारे में बताइए, फिर साथ साथ सवालात होते रहेंगे, कलाम सुना जाएगा। अपने बारे में तो यह है कि मैं खुद दरियाफ्त कर रहा हूँ अभी चीज़ें, कुछ जब कुछ हालात बदलते हैं तो अपने आप को कुछ और ही पाता हूँ। और मैं चाहूँगा अगर आप अबरार साहब भी अगर स्क्रीन पर आए तो मेरे साथ, तो लगेगा आमने सामने बात हो रही है। जी जी बिल्कुल, ये अब तो क्या उसी तरह। अब मैं कह रहा था कि हालात बदलते हैं, इंसान बदलता है, तो हर किसी की तरह मुझे भी अपने आप को दरियाफ्त करना है। तो बहुत ज़्यादा तो अपने बारे में क्या बताऊंगा, ताल्लुक़ हिंदुस्तान से एक अदबी खानवादे से है। दादा मरहूम और चचा मरहूम गज़ल गो थे। दादा फ़ारसी में शायरी करते थे और चचा हमारे उर्दू ज़बान के शायर थे। तो वो सिलसिला वहीं से चला है। महाना महफ़िलें होती थी, तरही मुशायरे होते थे घर में हर तीसरी जुमरात को महीने की। तो हम बैठते उठते थे थोड़ा उनके साथ, और वो चीज़ें आई थोड़ी हमारे अंदर भी, थोड़ा शऊर जागा जब, तो वो ज़ौक़ वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर यार दोस्तों को भी बड़ा शेर व शायरी का शौक़ था, लेकिन ख़ुद लिखने की शुरुआत थोड़ी लेट की मैंने, लेकिन समझता था ऊपर वाले ने अच्छे काम दिए थे, शायरी को समझता था, बहर का थोड़ा सा अंदाज़ा था, लेकिन बाद में और जो क्राफ्ट था उसको सीखा। और उसके बाद जब 2004 में यूएई आया तो कुछ दोस्तों के साथ इस तरह की उन दोस्तों के साथ उठना बैठना रहा जिनको शेर व शायरी से बड़ा शगफ़ था, और उस वजह से थोड़ा सा और यहाँ भी उस हल्के में एंट्री मिल गई, जो लोग जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे बस यूएई के दोस्तों से, और फिर वो हिंदुस्तान में जब था, कभी हिंदुस्तान में शायरी मुशायरे नहीं पढ़े थे। यहाँ से आने के बाद ऊपर वाले ने ये किया कि वहाँ भी जाना होता है कभी कभी अब, और बाकी यहाँ तो महफिलें और नशिस्त वगैरह होती ही रहती हैं, आपको पता ही है। पेशे से बैंकर हूँ मैं, और जो है शायरी जो है शौक़ की हद तक है, कुल वक्त शायर नहीं हूँ, बस ये है। खैर, जहाँ तक हमने आपको सुना है, देखा है, तो माशाल्लाह आप कुल वक्त शायरी से भी बड़ी बढ़कर शेर कहते हैं। तो चूंकि हमारा वक्त मुख्तसर है तो सवालात के तरफ आते हैं, फिर उसके साथ साथ चलता रहेगा बाकी सब। तो हमारे दोस्त, हमारे मुस्तकिल व्यूअर हैं मोहम्मद इरफान साहब, मुल्तान से हैं वो। तो उनका सवाल है, तो थोड़ा सा मैं साथ में
کچھ الفاظ اپنے ایڈ کرتا ہوں. جیسا کہ آپ ہندوستان میں بھی مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں, یو اے ای میں تو خیر پڑھتے ہی ہیں, تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے شعراء عروض اور وزن کے بغیر شاعری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیج پر کئی شعراء عروض اور وزن کے نقائص کے باوجود محض اس لیے مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں کہ ان کا ترنم بہت خوبصورت ہے, اور عوام انہیں اس لیے سننے کے لیے آتے ہیں کہ وہ سننے والوں کو اپنی شاعری سے کم اور لے کاری یا چٹکلوں سے زیادہ محظوظ کرتے ہیں, جبکہ اسی سٹیج پر جینوئن شاعر کو وہ پذیرائی نہیں مل پاتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رجحان سے ادب اور جینوئن شاعر کی حق تلفی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں؟ حق تلفی کا تو یہ ہے کہ جیسے اور چیزوں کا معیار گرا ہے, اگر ہر شعبے کی آپ طرف دیکھیے, اس میں اگر ہم پرانی چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت اوریجنل فارم میں بہت اچھے چیزیں ملتی تھیں, لیکن ہر شعبے میں ہر چیز کا معیار گرا ہے. تو جب اس طرح کے لوگ, صرف ترنم سے مجھے پرابلم نہیں ہے, مجھے آپ کی جو پہلا حصہ ہے کہ جو بے بہر اور بے وزن جو معاملے ہیں اسٹیج پہ جانے کے, تو ہاں ان لوگوں کو ایک دم اسٹیج نہیں ملنا چاہیے, سیکھ کے آئیے پیچھے. آپ کا ترنم اچھا ہے ٹھیک ہے, تو آپ شاعری بھی اچھی کیجیے. میرا اچھی شاعری ترنم یا بنا ترنم کے بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن خراب شاعری, اس کے بعد پھر ترنم, اس کے بعد پھر بے وزن, وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تینوں چیزیں ملا کے. تو میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کاٹتا ہوں, یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے زیادہ تر جو ترنم سے پڑھنے والے حضرات ہیں وہ شاید اپنی اسی اپنے نقص پر قابو پانے کے لیے بے وزن اور بحر سے باہر ہونے کی وجہ سے ہی شاید ترنم میں پڑھتے ہیں کہ وہ پھر اس کو کھینچ تان کے برابر کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ, اس وجہ سے. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر بے وزن کلام ہوگا یا کوئی لفظ بے وزن اگر آپ کے مصرے میں ہے تو وہ صحیح سے دھن میں بھی ادا نہیں ہو سکتا, آپ کتنے بڑے سنگر کیوں نہ ہو. وہ پھر کیونکہ بحر کیا ہے, ردم ہے, ردم میوزک کیا ہے, ردم ہے, تو وہ نہیں آئے گا. آپ کھینچ تان کے اس کو چھپا دیں. مسئلہ کیا ہے, جو سامعین کا معیار ہے نا ابرار صاحب, وہ بہت گر گیا ہے. پہلے سامعین اتنے اعلیٰ بیٹھے ہوتے تھے ہمارے محفلوں میں, جو سماعتیں ملتی تھیں اس زمانے میں, کہ اگر خراب مصرع ہے یا مطلب وزن میں بھی ہے لیکن کچھ نہ کچھ, اتنے اعلیٰ سامعین تھے کہ وہ ٹوک دیتے تھے وہیں پہ. اور وہ آرگنائزرز کو بھی یہ ڈر رہتا تھا کہ ہم اپنے اسٹیج پہ, آپ اگر پرانے دبئی کے مشاعرے دیکھیں تو کیا بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ پڑھنے آتی تھیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جیسے کو کسی کو وہاں پہ جو کہ وزن میں بھی شعر کہتا ہے موقع مل جائے اتنی جلدی, یہاں کے جو نہیں ملتا تھا. اور ماشاءاللہ ہندوستان, پاکستان, دنیا بھر سے شاعر آتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ اب سیاست, اب جو سب لوگ نہیں, کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے آرگنائزر. پہلے جو آرگنائزرز تھے ان کو شاعری کی بہت چیز سمجھ تھی, کم سے کم یہ جانتے تھے کہ یہ اچھا شعر اور برے شعر میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اب وہ اتنے قابل آرگنائزرز بھی نہیں ہیں جو کنوینرز مشاعرے کے ہوتے ہیں, اور سامعین بھی نہیں ہیں. شاعروں نے فائدہ اٹھا لیا اس کا, انہوں نے سیاسی داؤں پیچ لگا کے, لابنگ کر کے, اور اس کو بولیں گے کہ ایک گروپ بازی کر کے اسٹیج پا لیا. لیکن کتنے دن ٹکتے ہیں؟ ہر مشاعرے میں آپ کو دوبارہ وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا بے وزن والا, ایک نیا شاعر آئے گا نئے بے وزن اور بے بہر لے کے, کیونکہ پہلے والے کا تو پول کھل گئی, مطلب اس کی تو کلائی کھل گئی ہے, وہ چلا گیا, وہ کہیں اور جا کے کر رہا ہوگا. لیکن یار یہ اس کی بہت کم عمر ہوتی ہے, آپ کو 1 یا 2 بار اسٹیج مل جائے گا, لیکن آپ کی حقیقت کھل جائے گی. کیونکہ جب چیزیں ریکارڈ پہ جا رہی ہیں, ویڈیو ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں, لوگ اس کو آگے تحریر کی شکل میں بھی مشاعرہ رپورٹ ہوتا ہے, تو پھر تو پتہ چل ہی جائے گا. تو یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کبھی دبئی میں اس طرح کا کوئی شاعر آتا ہے تو نشستوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر جو ہمارے سینئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اس کو وقت دیتے ہیں. اور یہاں پہ تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے بے وزن یا بے بہر چیزیں کرتے ہوں, لیکن پھر بھی جو آتے ہیں ان کو اگر ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے ایک لیول کی فلٹرنگ ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس پہ تو کنٹرول نہیں ہے ہمارا. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, حق تلفی ہو رہی ہے. اب جب ہم سننے جاتے ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تب بے بہر کو اسٹیج ملا ہوا اور ہمارے یہاں کے اتنے اچھے شاعر جو ہیں مجمع میں بیٹھ کے مشاعرہ سننا, تو افسوس تو ہوتا ہے.
جی 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 بالکل یہی ہے. ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حقدار شاعر ہیں، جو اچھے شاعر ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور محض اپنی اس فن کے ذریعے، چاپلوسی کے ذریعے اکثر جی وہ چاپلوسی، یہ باز لفظ بھی میں بنائے ڈھونڈ رہا جاتے تھا، چاپلوسی کا بھی ایک بڑا اس میں فیلڈ ہے. جی ہیں. جو منتظمین ہیں مشاعروں کے، ان کی چاپلوسی، جو بلانے والے ہیں، جو اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے بھی بعض لوگ پھر نہیں، آپ کچھ اصل اس کا یو اے میں تو پھر بھی آپ دیکھیں آرگنائزرز جو ہیں، بڑے بڑے شعراء یہاں پہ آتے ہیں، ان کو شعور ہے. لیکن ہندوستان، پاکستان میں اور جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب وغیرہ پہ جو مشاعرے ہیں، اس میں بھی اچھی خاصی خراب شاعری ہو رہی ہے. خراب شاعری، اچھی شاعری دو الگ چیز ہے، لیکن وہ بے وزن اور بے بہر تو بڑا ایک پہلا لیول ہے. اس کو وزن تو اور کم سے بے کم، بہن. اس کا تو مجھے، اور ترنم کا میں خلاف یہ بالکل بھی نہیں ہوں. ترنم اگر اچھا ہے، کلاسیکل، ہمارے جو پرانے شعراء تھے زیادہ تر لوگ ترنم میں ہی اپنا کلام پڑھتے تھے. اور جی جی لیکن ترنم اچھا ہو، غزل کا ترنم ہو، غزل سنگنگ کا نہ ہو. آپ کسی گانے کی لے پہ بنا کے اگر کوئی چیز گا رہے ہیں، وہ ذرا سا الگ معلوم. غزل کا تو اپنا الگ ترنم ہے نا مشاعروں کا، اور آپ سنیں جی جی لوگوں. اس میں بھی فرق ہے. بالکل بالکل آپ بالکل صحیح جی کہا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ادب کے ساتھ اور شاعری کے ساتھ حق تلفی ہے. کہیں نہ کہیں تو ہر چیز میں حق تلفی کس کی نہیں ہو رہی ہے. ہم شاعروں کو ہی کیوں کر رہے ہیں، لیکن خیر آج شاعری کی بات ہو رہی ہے تو شاعری میں تو ہو ہی رہی ہے، لیکن حق چونکہ تلفی ادبی پروگرام ہے. دنیا میں حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی ایسا کیوں ہے کہ شاعر اپنے ہمیشہ نہیں، اکثر اوقات اپنے ارد گرد کے ماحول کے تابع رہتا ہے؟ مثلا ہم یہاں پر ہیں، پردیس میں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک سے، وطن سے دور رہنے والا جو شاعر ہے وہ پردیس کے دکھ زیادہ لکھتا ہے، ماحول کے تابع ہوتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ شاعری بذات خود ہر دہائی میں یا ہر چند سال بعد اپنی ارتقائی تحریک کے باعث اپنا موضوع یا فارمیٹ چینج کر لیتی ہے. تو کیا جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشہور شاعر 2-4 سال کے بعد اچانک سے گمنامی میں چلا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ شاعر اس ارتقاء کا ساتھ نہیں دے پاتا، زمانے کے ساتھ، شاعری کے ساتھ چل نہیں پاتا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بڑا مشہور شاعر، اور وہ پھر کہیں نظر نہیں آتا ہمیں. آس پاس کی چیزوں پہ نظر رکھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن جو روایتی ٹاپکس ہیں ہماری شاعری کے، ٹھیک ہے، جی میرے یہاں میں کوشش کرتا ہوں، میں کلیشے جو ہیں، مطلب جو بہت گھسے پٹے ٹاپکس ہیں، ان کو اگر جی میں جی کچھ نیا نہیں کر سکتا ان کے ساتھ تو میں ٹچ بھی نہیں کرتا انہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے یہاں میں نہیں، وہ روایتی چیزوں کو اگر میں کچھ الگ طرح سے پیش کر پاؤں تب تو ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ بدل پاؤں ان کا، نہیں تو میں کلیشے کو ہاتھ نہیں لگاتا. ایک چیز. دوسری چیز کہ چیزیں لوٹ پھیر کے وہی ہیں کہ ہمارے اساتذہ سب کچھ لگ بھگ کہہ کے جا چکے ہیں اپنی طرح سے. ہمارے سامنے وہی دنیا ہے، وہی نیچر ہے، وہی درد ہے، وہی غم ہے، وہی خوشیاں ہیں. اب ہمارے بس یہ جو کچھ سال آگے بڑھ گئے، کچھ سال ہم 2021 میں بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے یہاں قاصد نہ آتا ہو تو واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہو. تو میں وہ سوال کا آپ کے جو سمجھ رہا ہوں کر، وہ یہی ہے کہ آپ روایتی طور طریقوں کو تو برتیں. ٹاپک آپ چیز اپنے آس پاس جو ہو رہا ہے، اگر میں کوئی ہجرت کر کے آیا ہوں اور میرا کچھ ایسا جو اپنا کوئی تجربہ ہے جو میں کسی شعر میں بیان کر سکتا ہوں تو کیوں نہ کروں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے شاعر ہیں، ناصر کاظمی کے یہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور جو اس طرح کی ہیں، تو ان کے بھی وہ ایک چیز تھی، وہ تو ایک ملک میں سیٹل ہو گئے تھے آ کے اور اچھے مقام پہ تھے وہاں پہ. لیکن اب یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں صرف ہجرت لکھی ہے انہوں نے، تو ایسا تو نہیں ہے. تو شاعر لکھتا تو سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر لیول لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی شعر ایسا نکل جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے. اب ہجرت کے حوالے سے افتخار عارف کے کتنے شعر مشہور ہیں، لیکن ان جی کے جی یہاں جی کیا چیز نہیں ملتی ہے؟ ہر چیز ملتی ہے، ہر ٹاپک ملتا ہے. تو میں ذرا سا اگر میں اپنی بات کروں جہاں تک، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ لیول لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس لیول کے ساتھ شاعر کو ایک
ایک تمغہ لگا دیا گیا کہ بھائی آپ اس طرح کے شاعر ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں زیادہ لکھتے ہیں, جبکہ میں تو اپنے آپ کو اس باؤنڈری سے باہر پاتا ہوں. اگر کہیں تو لیبل لگا دیا جی, لیبل لگے. ہاں, وہ لیبل جو ہے, وہ لیبل آپ کسی کو بھی آپ لگا دیں تو وہ تو کچھ شعر نکل جاتے ہیں. ایکچولی ہر شاعر الگ لکھتا ہے. آپ کسی بھی شاعر کو ٹھال کے دیکھ لیں, آپ جیسا چاہیں گے اس کے ویسا شعر مل جائے گا آپ کو, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے وہ ہمارے ایک مشہور شاعر کا, جیسے سیف الدین سیف صاحب کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. صحیح بات. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جو بات کو بار بار کہنے سے بات زندہ رہتی ہے, تو وہ بات ہم وہی باتیں ہیں جو لوٹ پھیر کے کہی جا رہی ہیں. آپ کہہ لیں یا میں کہہ لوں یا ہم سے پہلے کہنے یا ہمارے بات کہنے والے آئیں گے, لیکن روایت کا جو دامن ہے وہ پکڑ کے شعر کہتے رہیں تو میرے خیال سے شاعر اچھا, شاعر کا زندہ رہنا بھی کن چیزوں کے اس میں ہے کہ بھئی وہ مشاعروں میں جانا کم کر دیتا ہے یا وہ چھپنا بند ہو جاتا ہے. خیر چھپنے کا تو صرف سوال ہی نہیں, آج کل اردو کی کتابیں کون خرید کے شاعری پڑھتا ہے. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے وہ کتنا مقبول ہے, تو مقبولیت کے پیمانے بدل گئے ہیں. اب مشاعرے ویسے بھی آپ کو 10-12 لوگوں کی ٹیم بنانی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی آپ کو چینجز کرنے پڑتے ہیں اس میں, ہر بار تو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے وہی چہرے اور وہی. لیکن کچھ شاعروں کو اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے, لیکن آپ اسی وقت اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کے آپ کے بہت سارے جو ناقد ہیں ان کی الگ رائے ہے ان کی شاعری کے بارے میں. تو پاپولرٹی سے اچھی شاعری کا کوئی لنک نہیں ہے ابرار صاحب, میں یہ مانتا ہوں. اچھا شعر کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ کے کہہ سکتا ہے, وہ ضروری نہیں بہت مشہور شاعر ہو, بہت سینئر شاعر ہو. آپ نے جو جن صاحب کے شعر سنائے سیف الدین صاحب کا, تو اگر یہ شعر بہت سے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, لیکن آپ نے آج یہاں شعر کوٹ کیا کیونکہ وہ کہہ گئے اتنا اچھا شعر. مجھے لگتا ہے اچھی شاعری ہر جگہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی, لیکن لیبل والی جہاں تک بات ہے تو اس پہ پھنسنا بھی نہیں چاہیے, سب طرح سے شعر کہنا چاہیے. ہم جس اسکول کو فالو کرتے ہیں شاعری کے, اس میں ہمیں یہ آزادی دی جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی مضامین ہوں, آپ اپنی غضب میں باندھیے اس کو, آپ ڈریے مت, ٹھیک ہے. تو وہ یہ چھوٹ ہمیں, میں تھوڑا سا لبرل ہوں اس معاملے میں, مطلب بہت زیادہ سخت نہیں ہوں. جی تو میرے خیال میں تو یہ ہمارے ساتھ یہ ایک, اگر ہم جیسے لوگ جو جیسے پردیس میں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو ایک اضافی ایک خوبی کہہ لیں اس چیز کو کہ ہمیں یہ اگر پردیس میں رہنے کے حوالے سے جو تجربہ ملا ہوا ہے, تو ہم اگر اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں, میرے خیال میں اس کو جس طرح سے ہم لوگ پردیس میں رہنے والے شاعر بیان کر سکتے ہیں, وہ اس طرح سے پاکستان میں مقیم یا انڈیا میں مقیم شعراء اس چیز کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. تو یہ واقعی تجربے کی بات ہے, اپنے اوپر جھیلنے کی بات ہے کسی چیز کو. ہاں, ہم آس پاس تو یہی دیکھتے ہیں جو ہمارے حالات ہیں, ملک سے دور آئے ہیں, کچھ لوگ خوشی سے آئے ہیں, کچھ لوگ خوش نہیں ہیں, کچھ تو اس ذات کو اگر کوئی بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں تو ہونا بھی چاہیے, اور جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ شاعر اپنے وقت کو رقم بھی کرتا رہتا ہے. اور مگر میں تھوڑا سا بچتا ہوں بہت زیادہ حالات حاضرہ پہ بات کرنے سے, کیونکہ وہ لگتا ہے پھر اخباری خبریں ہیں, وہی خبروں میں ہے, وہی شاعری میں ہے, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر کچھ دن بعد آپ کا شعر پرانا ہو جاتا ہے جب حالات بدل جاتے ہیں, تو میرے یہاں آپ کو کم ملے گا وہ سب کچھ. کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں اور کچھ گفتگو کا رخ بھی اس طرف ہو گیا ہے. تو عثمان خان صاحب, بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے سر, کچھ اپنے کلام سے نوازیے, کچھ کوئی تازہ کلام, کوئی غزل, کوئی شعر سنائیے, کوئی ماحول بنے اس طرح کا. جی, غزل ہے کہ کہیں میں کم ہوں ابھی تک, کہیں سوا ہوں میں, کہیں میں کم ہوں ابھی تک, کہیں سوا ہوں میں بن چکا ہوں یا اب تک نہیں بنا ہوں میں. واہ 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 واہ. کہیں میں کم ہوں ابھی تک, کہیں سوا ہوں میں, کہیں سوا ہوں میں بن چکا ہوں یا اب تک نہیں بنا ہوں میں. مجھے منانے کی کوشش جو کر رہے ہو تم, مجھے منانے کی کوشش جو کر رہے ہو تم, تمہیں خبر بھی ہے کس بات پر خفا ہوں میں. واہ 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 واہ.
مجھے منانے کی کوشش جو کر رہے ہو تم، تمہیں خبر بھی ہے کس بات پر خفا ہوں میں. واہ. کواڑ کھول کر پوچھا تو کچھ نہیں بولی، کواڑ کھول کر پوچھا تو کچھ نہیں بولی، کواڑ بند کیے تو کہا ہوا ہوں میں. کواڑ کھول کر پوچھا تو کچھ نہیں بولی، کواڑ بند کیے تو کہا ہوا ہوں میں. اور شعر ہے کہ یہ اور بات کہ ہم نے پتہ لگا ہی لیا، یہ اور بات کی ہم نے پتہ لگا ہی لیا، کبھی خدا نے بتایا نہیں خدا ہوں میں. یہ اور بات ہم نے پتہ لگا ہی لیا، کبھی خدا نے بتایا نہیں خدا ہوں میں. میں انتظار میں بیٹھا ہوں اپنے ہونے کے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں اپنے ہونے کے، کبھی جو پیش نہ آیا وہ حادثہ ہوں میں. میں انتظار میں بیٹھا ہوں اپنے ہونے کے، کبھی جو پیش نہ آیا وہ حادثہ ہوں میں. کواڑ کھول کر پوچھا تو کچھ نہیں بولی، کواڑ بند کیے تو کہا ہوا ہوں میں. ہوا ہوں میں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں. بہت شکریہ. تو اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی. اگر ہم بالفرض شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ہمیں ایک طرف تو وہ شعراء نظر آتے ہیں جو غزل کے روایتی موضوعات، جیسے پہلے آپ فرما رہے تھے گفتگو کے دوران کہ ہجر، فراق، محبوب کے ستم، کسی پٹی تراکیب اور مشکل الفاظ کے استعمال کو شاعری کا حسن قرار دیتے ہیں. دوسری قسم ان شعراء کی ہے جو جدت کی دوڑ میں بالکل نئے قسم کے موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں. موبائل فونز سے لے کر رنگز ٹون تک سنا چھوڑا گیا عجیب عجیب سے شعر اس بارے میں ملتے ہیں. وہیں پر ایک ایسے شاعر کا شعر سننے کو بھی ملتا ہے جو ایک عام سے موضوع کو بھی نئی ترکیب سے خاص بنا دیتا ہے. آپ ہی کا شعر ہے، اگر میں بھول نہیں رہا تو، خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے. جی. تو خیریت بتانے کو ستم قرار دینا، خیریت بتانے کو ستم جیسی اذیت بتانا، محض ایک لفظ کے استعمال سے، ایک ترکیب کے استعمال سے شعر کی حیت بالکل چینج کر دینا. تو کیا اس مقام تک آنے کے لیے خود شناسی، خود اذیتی کی چکی میں پسنا پڑتا ہے؟ منفرد شعر کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک لفظ کے استعمال سے آپ پورے شعر کو چینج کر دیتے ہیں، پرانے لکھے ہوئے موضوع کو اسی چیز پر محض کچھ الفاظ کے رد و بدل سے آپ ایک شاعر اس طرح سے منفرد شعر کیسے کہہ دیتا ہے یا کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نئے آنے والے جو پہلے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے سامعین. جی جی. جو پہلا حصہ تھا سوال کا کہ کچھ لوگ روایتی ٹاپکس پہ آگ وصل اور وہ ہجر اور یہ سب چیزوں پہ شعر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ آج کی چیزیں بھی جدیدیت کے نام پہ ٹیلی فون اور سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی شاعری میں استعمال. تو میں نے بھی فون استعمال کیا ہے شعر میں. اب میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو ضرورت ہے اس لفظ کی، وہ لفظ وہاں پہ آتا ہے، اور اگر وہ لفظ وہاں پہ اپنے معنی ثابت کرتا ہے تو وہ لفظ ٹھیک ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو وہ چاہے ہم لفظ کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک بات بنا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک عام موضوع کو نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، لوگ آپ نے کہا مشکل شعر کو ڈال کے ہی حسن پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مشکل اور آسان کچھ نہیں ہوتا بھائی. آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہے دو مصروں میں بات اپنی، ٹھیک ہے. جو شعر کا خالق ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ لفظ یہاں پہ استعمال کروں، یہ خوبصورت بھی ہے اور یہ بات بھی کنوے کر رہا ہے، میری یہ بات کو پہنچا رہا ہے سامنے والے. تو وہ مشکل بھی ہو سکتا ہے، آسان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں سوچ کے ہوں کہ آج میں مشکل لفظ مجھے یار آج سننے میں آیا میرا، آج مجھے شعر میں استعمال کرنا ہے،
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ شعر بنے گا ہی نہیں. بن جائے گا, مطلب وہ کچھ بس وہ ایسی ہوگا, مطلب کوئی آپ کا کوئی بہت اچھی کوئی تخلیق نہیں ہوگی وہ, کیونکہ آپ نے زبردستی بھرتی کا لفظ, بھرتی کا شعر جسے کہا جاتا وہ ہے, میں اس کی تو میں بالکل خلاف ہوں. جو چیز آپ آسانی سے جو قدرتی طور پہ آ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے خیال اپنے لفظ بھی لے کے ساتھ آتا ہے, تو وہ لفظ آپ کے پاس خود دھیرے دھیرے آنے لگتے ہیں. جب آپ خیال پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ شعر کون سی بحر میں اترے گا, لیکن آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ لفظ ضرور آئے گا اس شعر میں, یہ خیال میں کس بحر میں لکھ پاؤں گا, اس خیال میں کیا اس کا ردیف کیا کافی ہوگا, لیکن کچھ لفظ ایسے ہوں گے جو اس خیال کو کنوے کرنے کے لیے ضروری ہوں گے, وہ اللہ عطا کر دیتا ہے آپ کو. وہ آپ تھوڑا سا, اور بھائی میں کوئی کوشش کر کے شعر نہیں کہتا ہوں, میں بہت کم گو شاعر ہوں, اور میری بس یہ ہے کہ بہت کبھی جی طبیعت ہوا تو کچھ لکھنے بیٹھ گیا, نہیں تو یہ ڈائری پین ہمیشہ رہتا ہے میری ڈیسک پہ. لیکن میں مطلب کبھی کبھی دل ہوتا ہے کہ اچھا دیکھو بھی نا, کھولنا تو بہت بڑی بات ہے. تو آمد کے منتظر رہنے والے جو میں بس کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا, اس طرح کا شاعر ہوں میں. دوسری چیز جو سوال کا دوسرے حصے پہ آتے ہیں کہ میں اچھا برا نہیں مانتا ہوں, میں بتا دوں آپ کو لفظوں کے استعمال پہ, اگر وہ میننگ کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنی فون کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے, جو آپ جیسا بندہ جو شعر کو جو سوال کو سمجھ سکتا ہے, اس کی اندرونی بات کو سمجھ سکتا ہے, سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. جی. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ اس طرح کے شعر کیسے ہو جاتے ہیں جو لفظ کے ادھر ادھر کرنے سے, اس کے لیے تو بھائی مشق ہے. آپ کو خوب پڑھنا پڑے گا, خوب سننا پڑے گا, آپ کو پتا تو چلے نا آپ نے کوئی منفرد بات کی ہے. اس کے لیے تو آپ کو یہ پتا ہوگا 50-100 باتیں آپ پڑھ کے آؤ گے نا پہلے, تب آپ کو پتا چلے گا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ان سے الگ ہے تھوڑی, رائٹ. تو وہ میرے خیال سے اس کے لیے سیدھا یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ کیا ہے, آپ نے کتنا پڑھا ہے, کتنی پریکٹس ہے, اور کیا مشق کر رہے ہیں آپ. تو اس سے زیادہ کوئی اور ترکیب ہے نہیں. آپ جب خوب اچھا پڑھ لیتے ہیں, اچھا پڑھنے والا ہی اچھا کہہ سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ, نہیں تو پھر ہر کوئی شاعری کر سکتا تھا جو شاعری نہیں بھی جانتا ہے, اگر لکھنا ہی ایک وہ ہوتا. تو یہ تو چیزیں آپ کو جتنا کچا مال آپ کے پاس اچھا ہوگا, آپ اتنی چیزیں اچھی بنا پائیں گے. مطالعہ یعنی کہ سلسلے میں مطالعہ اور مشق, لکھنے کی مشق. جیسے کوئی نیا لکھنے والا ہمارے سامنے ہی دیکھتے ہیں, سوال بھی اس بارے میں آتے ہیں کہ نیا لکھنے والا کوئی بندہ آسان شعر آسان طریقے سے, کہ مثلا ہم شروع میں تو جیسے کوئی بھی شاعر ہے, کوئی بھی بندہ ہے, وہ عروض پر مہارت, چلو وزن اوزان تو کچھ لوگ ہیں جو جیسے کہہ لیں کہ گنگنا کر اپنی اس چیز کو وزن میں بحر میں کر لیتے ہیں اپنے مصرے کو, تو عروج تک آتے آتے ٹائم لگتا ہے بندے کو بالکل اس طرح سے وزن میں اور اس چیز کو سمجھنے میں. تو یہ کیسے آسانی سے ہم کوئی بھی نیا بندہ اگر بالکل آسانی سے شعر کہنا سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے ہر لگ بھگ جہاں بھی نوجوان ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے, جی تو یہ اسی سوال لیے نے پھر دہرایا ہے. میں تین چیزیں ہیں اس کے حصے, میں تو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ جب گنگناتے شعر کہنے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ہر چیز کا ایک نیکسٹ اسٹیج ہوتا ہے, ہر چیز کا زندگی میں. آپ جب ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کے ہائر کلاس میں جاتے ہیں, تو آپ اپنے فن کو بھی اپ گریڈ کریں. آپ نے گنگنا کے شعر کہنا سیکھ لیے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ 100 میں سے 60-70 بار ٹھیک ثابت ہوتے ہیں, لیکن بھائی شاعری تو 100 کے بعد 100 بار آپ کو ٹھیک ہونا ہے. مصرع ایک بار بھی بحر میں ہو گیا, ایک مصرع بھی آپ کے غزل کا ایک رکن بھی ادھر ادھر ہو گیا بے بحر یا بے وزن, تو آپ کی پوری غزل پہ وہ نہیں پڑھ سکتے آپ کہیں ٹھیک سے. آپ کو ہاں دبا لگ گیا نا, آپ نے دبا آپ کا اس پہ نہیں لگا صرف آپ کا اس پرٹیکولر کلام پہ, وہ ایز اے شاعر آپ کے اوپر بھی لگ گیا. تو آپ کو نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے آپ کے فن کے اوپر, آپ کی مہارت کے اوپر وہ دبا لگ گیا. تو میں یہ بتا دوں, جو کرافٹ یہ ویسی چیز ہے جیسے ہم جب گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جس زبان کی جو ہمارے گھر والے بولتے ہیں ہمیں آٹومیٹک بولنا آ جاتی ہے, اسی طرح سے بحر اور وزن اگر آپ اردو کو جانتے ہیں, بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آپ کو وزن اور وہ آ جائے گی آپ کو. اس کے لیے آپ خوب سارے اساتذہ کے شعر یاد کریں, آپ خوب سارے شعر پڑھیں. جب آپ شعر صحیح سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کیا مشکل ہوگی جو وہ شعر آپ اس بحر میں خود نہ صحیح سے لکھ پائیں. اگر آپ کو صحیح لفظ کا وزن پتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے یہ فلاں بحر, آپ نہ جائیں فائلون میں, آپ اس میں نہ جائیں. ہاں مطلب میں تو نہیں کسی کو رائے دیتا کہ وہ عروض کی طرف پہلے بڑھے, تو آپ پہلے آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بے بحر بھی آپ کہہ پا رہے ہیں کہ نہیں کہہ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بے بحر کہہ لیا, یہ پہلی سٹیج ہے. آپ گنگنا کے کہنے کی کوشش کیجیے اور بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کسی اپنے سرکل میں اس حلقے میں دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو شاعری کر رہے ہیں, کون ہم عمر لوگ ہیں, ہم اثر آپ کے کون ہیں.
ہم اثر تو آپ کو وہاں جائیں گے تو 50 لوگ آپ کے مل جائیں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ وہاں پہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کیا کسی ادبی حلقے میں. وہ آپ کو دھیرے دھیرے وہاں پہ آپ کو تربیت ہوتی رہے گی وہاں پہ آپ کی, اور آپ وہاں سے سیکھتے رہیں گے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو میری جو تربیت ہوئی ہے وہ جو استادوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, شعر و شاعری کی باتیں کرنے سے, پڑھنے سے, اور اس کے بعد پھر آ کے جو ہے وہ کاغذ کالا کرنے سے ہی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی میرے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے. دوسرا کہ ہر شہر میں ادبی حلقہ ہوتا ہے, ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ شاعر ہو, ٹھیک ہے, اور ہر محلے میں بلکہ ہوتا ہے. تو آپ ان میں جائیے, محفلوں میں بیٹھے اٹھے نوجوان, اور وہاں پہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اویلیبل ہوگا آپ کا سینئر, آپ ان کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ استاد بنا لیں. آپ کو مجھے لگتا نہیں جو شاعر ہوگا وہ منع کر دے گا نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ اس کا وزن کیا ہے, سب بتا دیں گے. دوسری بات یہ, اب تو ایسی ویب سائٹ موجود ہیں جہاں پہ آپ کو خود آپ پڑھ سکتے ہیں. ریختہ ہے جس میں وہ اردو بھی سکھاتی ہے اگر کوئی اردو نہیں جانتا ہے. کوئی اگر شاعری کے قافیے ڈھونڈ رہا ہے, ریختہ بہت جلدی لانچ کرے گی پرابلی اپنا سافٹ ویئر, وہ جہاں پہ آپ تختی بھی, مشکل الفاظ کے معنی اور اس طرح کے, ہاں, تو وہ ڈکشنری ان کی موجود ہے, اس میں وزن موجود ہے, وہ لفظ کسی شعر میں استعمال ہوا ہے تو وہ کس طرح سے ہوا ہے. تو وہ سب چیزیں آپ کو اب آن لائن بھی اویلیبل ہیں. باقی پاکستان میں ایک ویب سائٹ ہے, میں نام بھول رہا ہوں اس کا, مشہور ہے وہ بھی, عروض.com ہے شاید. ہاں عروض.com ہے, وہ ہے. اس کے علاوہ آپ پہلے تو بہت دور اب داغ دہلوی کو خط لکھ کے لوگ اصلاح کرتے تھے. آج کے زمانے تو پھر بھی فون ہے, واٹس ایپ ہے, تو چیزیں تو آسان ہوئی ہیں نوجوانوں کے لیے. پہلے میرے جو استاد تھے وہ 30 دن کے بعد اپنے استاد کے پاس جاتے تھے, کیونکہ 60-70 کلومیٹر دور رہتے تھے. تو صبح جاتے تھے, 30 دن کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ دکھاتے تھے اور استاد کے یہاں سے, اور پھر وہ شام کو واپس آیا کرتے تھے, پورا دن وہاں گزار کے ایک دن. تو اتنی محنت پہلے لگتی تھی. اب تو خیر فون پہ بات کی اور 1 منٹ میں بات ختم. تو نوجوانوں کے لیے تو بہت آپشن ہے. تو پہلا یہی ہے کہ بھائی اٹھے بیٹھے ادبی حلقوں میں, اور عروض کے چکر میں شروع سے نہ پڑھیں, لیکن اس کو بالکل اگنور نہ کریں. اگر آپ ایز اے شاعر اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کا 1 سال کے اندر آپ کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں آیا, تو بھائی اس کا مطلب آپ نہیں محنت کر رہے. تو یہ دوسری آپ نے چیز, غلط راستہ چن لیا ہے, شاعری کی جان چھوڑ دیں. نہیں یار, میں مان ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں نا ڈھونڈنے پہ خدا بھی مل جاتا ہے. تو یہ شاعری تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سیکھی جاؤ. کرافٹ ہے یار, یہ میتھ ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ جو تختی ہے, یہ بحر ہے, یہ ردم ہے, میتھ ہے. ان پڑھ گنوار لوگ جسے کہتے ہیں, جن کو نہ ہندی نہ اردو نہ کوئی زبان نہیں آتی ہے, ایسے ایسے بڑے شاعر ہوئے ہیں, میوزیشین ہوئے ہیں, جو بڑے غلام علی اور یہ جو کون لوگ تھے کہ آپ سمجھتے ہیں ان کی کوئی بڑی اسکول میں تربیت ہوئی تھی یا نہیں, انہوں نے تو استادوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا تھا. تو یہی ایک ترکیب ہے, اور سب سے آتھینٹک ہے, اور سب سے جلدی بھی یہی سیکھ سکتے ہیں. آپ چاہے میں آن لائن فیس بک سے اور ویب سائٹ سے سیکھ لوں, جلدی سیکھ تو شاید لیں گے لیکن جلدی نہیں ہو پائے گا. استادوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ڈاؤٹ فوراً کلیئر ہو جاتے ہیں. فن میں پختگی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبھی آئے گی جب آپ اس میں تھوڑا سا جان کھپائیں گے, توجہ دیں گے, استادوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. ورنہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہم رٹا مار لیتے ہیں, جیسے ہم پڑھنے میں رٹا مار لیتے ہیں, اسی طرح ہم شاعری میں بھی رٹا مار لیتے ہیں. وہ جو ٹیکنیک ہے, وہ جو باریکیاں ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا جدوجہد کرنے سے آئیں گی. اور ڈاکٹر ثبات عاصم واسطے صاحب کا شعر ہے, ٹپکے گا لہو لفظ کوئی چیر کے دیکھو, تم لوگ سمجھتے ہو کہ بے جان غزل ہے. تو شعر میں جو لہو وہ ایکچولی شاعر کا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا لہو نظر آئے تو تھوڑا سا آپ خون پسینہ بھی بہائیے اس کے پیچھے. واہ, ڈاکٹر صاحب کے مقام تک تو آنا بہت مشکل ہے. آج میری ویسے ان سے بات ہوئی ہے, میں آپ کو بھی بتاتا چلوں, اس سلسلے میں ہمارا اسی پلیٹ فارم کے تحت ہم لوگ ایک عید کے دنوں میں ایک مشاعرے کا پروگرام بنا رہے ہیں. عید کے آج ڈاکٹر صاحب سے میری جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق عید سے دوسرے دن کا انہوں نے کہا ہے, شام 7-8 بجے کے لگ بھگ پھر اس پروگرام کو کریں گے. جس طرح سے ہم پہلے یو اے ای کے تمام شعراء کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے, چلو اب تو ہمیں وہ صورت نہیں ہے. عید پہ یو اے ای کے تمام شعراء کو, انہی حضرات کو جو پہلے مشاعروں میں شرکت کرتے تھے, باہر سے میرا پروگرام ہے کہ کوئی شاعر نہ ہو, ہم خود ہی وہی لوگ دوبارہ سے ایک پروگرام اس طرح سے کریں کہ چلے مل بیٹھ ہو جائے, کچھ بیٹھک ہو جائے اس طرح سے. بالکل. تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو تفاصیل ہے وہ پھر آپ تک بھی پہنچ جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب سے آج میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. تو
بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ ہے، کوئی نیا شاعر ہے، تو وہ پہلے موضوع دیکھے، کس موضوع پر وہ کہنا چاہتا ہے، کس موضوع پر وہ اس کی دسترس ہے. اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، یہ عروض اور یہ چیزیں کہ آپ اس کو کہاں تک بیان کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں اس خیال کو جو آپ کو سوچ رہا ہے. ایک اور چیز ہے کہ نئے لوگ آتے ہیں نا، ان کو میری یہ بھی ایک رہتا ہے کہ شہرت کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، عزت کی طرف جائیں. مطلب شہرت ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ مشہور بہت ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسا شاعر ہو جو آپ کے لوگ آپ کو ناقد بھی پسند کریں اور آپ کو عوام بھی پسند کرے. آپ صرف اس طرف نہ بھاگیں کہ مشاعروں کی وجہ سے میں وہ چیز کہہ لوں جو چیز جس پہ داد زیادہ ملے گی. ضروری نہیں ہے جو چیز چمکتی ہوئی وہ سونا ہی ہو ہر چیز. تو اس بات کا خیال رکھیں. اور یہ سفر ہی سفر ہے، اس میں منزل نہیں ہے. اگر آپ منزل کا کوئی آپ کے دماغ میں تصور ہے شاعری میں، تو آپ جو ہے وہ سراب کے چکر میں ہے. مطلب آپ کو وہ پانی دکھائی دے رہا ہے، وہ آپ ہے نہیں. سوچے کہ اب میں اچھا شعر کہنا شروع اب میں اچھا کر شعر چکا کہنے ہوں، تو لگا. اب میں پہنچ چکا ہوں اس مقام پہ، اب جی، ٹھیک ہے. یہ مقابلہ، یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں کہ میں جیتنے جا رہا ہوں وہاں پہ. یہ جو راستہ ہے نا، یہی اس کی منزل ہے، یہی چلتے چلے جانا ہے. سفر ہی سفر ہے اس میں. اور کہیں اگر آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو اپنی آپ ٹارگیٹ پھر دوسری طرح سے سیٹ کریں. مطلب سمپل سے. بہت بہت پر لطف اور معنی خیز گفتگو ہو رہی ہے. میرا تو کم سے کم دل نہیں کر رہا بند کرنے کو. آپ کے ساتھ اتنی اچھی اور سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے ان چیزوں کو لے کر، شاعری کے بارے میں. لیکن چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہوتا ہے، تو میں اب پروگرام کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی کلام پیش کریں. چاہے میرے لیے یہی آپ ایک غزل اگر سنا دیں، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے. کیا خوبصورت غزل کہی ہے آپ نے. بہت شکریہ. جی میں بالکل حاضر کیے دیتا ہوں. یا جو مسئلہ بھی ہے آپ کہ اپنی پسند کا کلام سنائیے، کچھ بھی. جی. یہ غزل سنا دیتے ہیں. بہت سے لوگ جو UAE سے دیکھ رہے ہوں گے، ان سب کی نظر ہے یہ غزل کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے. واہ واہ واہ. یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، کیا زمانہ ہے. انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے. واہ واہ خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے. ستم یہ ہے کہ مجھے خیریت بتانا ہے. واہ واہ واہ. ہمیں یہ بات واہ واہ. بہت دیر میں سمجھ آئی. ہمیں یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی. وہیں تو جال بچھا ہے جہاں بھی دانا ہے. جہاں بھی دانا ہے. واہ واہ ہمیں واہ یہ واہ. بات بہت دیر میں سمجھ آئی. بہت دیر میں وہیں سمجھ تو آئی. جال بچھا ہے جہاں بھی دانا ہے. وہیں لیے پھرتی ہے گردشیں دوراں. وہیں لیے پھرتی ہے گردشیں دوراں. گردش دوران. جہاں بھی لکھا میرا آبودانا ہے. واہ واہ واہ. اور نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا. واہ واہ. نماز کیا عید کی خوبصورت پڑھ شعر. کر میں ڈھونڈتا ہی رہا. ڈھونڈتا ہی رہا. کوئی دکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے. گلے لگانا ہے. واہ 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 واہ. نماز عید کی پڑھ کر میں ڈھونڈتا ہی رہا. کوئی دکھے کہیں اپنا گلے لگانا ہے. یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہیں جن کے لیے کمانا ہے. واہ واہ. اچھا، ایک اور آپ کا شعر مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. میں نے ویسے ایک ہی دفعہ سنا ہے، شاید آپ نے کہیں سنایا ہو. شاید کچھ اس طرح سے تھا کہ ناممکن ہے لیکن ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو سوتے دیکھا ہے. ہاں، یہ ایک ادھوری غزل کا شعر ہے، میں نے کہیں پڑھ دیا. یہ ناممکن ہے لیکن ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سوتے دیکھا ہے. واہ واہ واہ. خاموشی کو میں بھول رہا ہوں اس کے شعر. کوئی اور آپ غزل بتائیں، میں سنائی دیتا ہوں. جی، کوئی بھی آپ کوئی بھی اپنا کلام دیکھیں، بتا کر. میں کوئی تجرباتی غزل سناتا ہوں. مطلب میں پڑھتا نہیں ہوں مشاعروں شاعروں میں غزل، تجرباتی غزل ہے. ہاں جی، سامعین کے لیے جو سن رہے ہیں، جو نئے دیکھ رہے ہیں لوگ. جی. ہاں، اس کا سنیں، اس میں کچھ
شاید آپ کو اچھی لگے کہ ایک سرا ہے ہاتھ میں اس کے، ایک سرا ہے جنگل میں، ایک سرا ہے ہاتھ میں اس کے، ایک سرا ہے جنگل میں، پاؤں میں رسی باندھ کے سب کو چھوڑ دیا ہے جنگل میں۔ واہ 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 واہ، ایک سرا ہے ہاتھ میں اس کے، ایک سرا ہے جنگل میں، جنگل میں، پاؤں میں رسی باندھ کے سب کو چھوڑ دیا ہے جنگل میں، چھوڑ دیا ہے جنگل میں، ماتم کرنے چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر، واہ واہ واہ، ماتم کیا کرنے مصرع ہے، چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر، دیواروں پر، اس کا یہ مطلب ہے کوئی پیڑ کٹا ہے جنگل میں۔ واہ 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 واہ، ماتم کرنے چڑیاں بیٹھی کانچ جڑی دیواروں پر، کانچ جڑی دیواروں پر، واہ واہ واہ، اس کا یہ مطلب ہے کوئی پیڑ کٹا ہے جنگل میں۔ واہ واہ واہ، پیڑ پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے، پیڑ پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے، پیڑ تو کب کا سوکھ گیا وہ عشق ہرا ہے جنگل میں۔ واہ 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 واہ، پیڑ پہ تم نے عشق لکھا تھا میری بائک کی چابی سے، واہ واہ واہ، پیڑ تو کب کا سوکھ گیا وہ عشق ہرا ہے جنگل میں۔ کچھ اور شعر میں سنا دیتا ہوں کہ جی 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 عطا ہو جی۔ مجھ میں کوئی مجھ جیسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور چھپا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، امبر بھی نیلا نیلا ہے دریا بھی نیلا نیلا، امبر بھی نیلا نیلا ہے دریا بھی نیلا نیلا، دریا بھی نیلا نیلا، ان دونوں نے زہر پیا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، واہ 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 واہ، صحرا میں جب پیاس لگی تو میری وحشت نے سوچا، صحرا میں جب پیاس لگی تو میری وحشت نے سوچا، میری وحشت نے سوچا، قیس نے اپنا خون پیا ہو ایسا بھی ہو سکتا، واہ واہ واہ، اس کے ہاتھ میں غبارے تھے پھر بھی بچہ گمسم تھا، واہ 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 واہ، میرا پسندیدہ اس کے شعر ہاتھ ہے، میں واہ واہ، غبارے تھے پھر بھی بچہ گمسم تھا، پھر بھی بچہ گمسم تھا، وہ وہ غبارے بیچ غبارے رہا ہو، بیچ رہا ہو ایسا بھی ہو ایسا سکتا بھی ہے، ہو سکتا، واہ 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 واہ، نہ پوچھو کیسے ہمت کر رہے ہیں جو ہم پھر سے محبت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، واہ ہماری تاج پوشی ملتوی ہو، واہ واہ، ہماری تاج پوشی ملتوی ہو، ابھی تو لوگ بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، یہی بچے امامت بھی کریں گے، واہ، یہی بچے امامت بھی کریں گے جو مسجد میں شرارت کر رہے ہیں، شرارت کر رہے ہیں، واہ واہ، تو یہ کچھ ادھر ادھر غزلوں سے شعر تھے۔ کیا خوبصورت کلام، واہ واہ واہ، بہت شکریہ، اور میرے خیال سے ہم نے لگ بھگ 45 منٹ بات کی ہے، اور میرا تو خیر دل نہیں بھرتا اس طرح سے، آپ چلے شاعری اور ادبی طور پر تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ویسے آپ میری پسندیدہ شخصیت ہے، میں کافی عرصے بعد آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے، تو میں اس لیے تجھ سے گفتگو دیر تک ہو، اس لیے تیری ہر بات سے ہم نے اختلاف کیا، تو یہ کچھ گفتگو کو طول دے رہا تھا میں بھی، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو لہذا ختم تو پروگرام کو اختتام کی طرف تو جانا ہی ہے۔ میں اس سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہمارا عید ملن مشاعرہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عید کے دوسرے دن شام کو انشاءاللہ ہوگا، اس کے سلسلے میں جو تفاصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے فیس بک پر بھی اور دوستوں کو مہیا کر دی جائیں گی، تو میرے سامعین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں ضرور سنیے، لائیو آئے گا پروگرام، ہمارا یہ پروگرام ادب کی بات تو ہر ہفتہ وار ہر جمعرات کو ہوتا ہی ہے، تو آپ کا بہت شکریہ سارا، آپ نے ہم کو ٹائم دیا، بہترین گفتگو کی، کہ آپ لوگوں نے یاد کیا اور اس بہانے آپ سے ملاقات کروائی دبئی ٹی ہاؤس پہ،
اور انشاءاللہ وہ الگ بات ہے کہیں کہ نہ آج چائے نہیں کہیں پی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی جب ملاقات ہوگی تو نہیں یہ عید کے دنوں میں پھر مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب سے آج چونکہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ خاص طور پر کہا ہے کہ عید کے دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں محفل لگائی جائے گی انشاءاللہ. ہماری مطلب پچھلے ہفتے جب ملاقات ہوئی تو یہ طے کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ جتنا الاؤڈ ہے ہم لوگ اس حساب سے تو ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس دفعہ میں بھی حاضر ہوں گا، بہت ضرور شکریہ. ملاقات ہوگی، باتیں کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.